की गाड़ी पे अपने गांव आ रहा था। स्कूल टीचर नजर आया। उसने फटाफट गाड़ी को रोका, हाथ दिया, कहा उस्ताद जी पहचाने? मैं प्राइमरी में आपके पास पढ़ता था। उस्ताद है, शागिर्द पीएचडी है। उस्ताद साइकिल पे है, शागिर्द बड़ी महंगी गाड़ी में है। उस्ताद कम वसाइल रखता है, शागिर्द बड़ा अमीर है। लेकिन नीचे उतरा, अपने उस्ताद साहब का अदब किया। या दूसरा यूं समझ लीजिए कि शेखुल हदीस हो गया है, शेखुल कुरान है, मुफ्ती है, लेकिन अचानक उसने देखा कि वो उस्ताद नजर आया जिसे उसने नाजरा पढ़ा था, अलिफ बा ता सा पढ़ा था। तो नीचे उतर गया गाड़ी से और उसने कहा उस्ताद जी मुझे पहचाना? मैं वही हूं जिसने प्राइमरी आपसे पढ़ी थी। तो मेरा बड़ा दिल करता है कि आप इस तरह करें, ये साइकिल दे दें, बच्चा ले आएगा, आप मेरी गाड़ी में बैठे, मैं आपको खुद छोड़ के आता हूं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, उस्ताद जी ने कहना है नहीं पुत्र मेरा साइकिल ही ठीक है। और ढेर सारी उन्होंने दुआएं देनी है, मेरी तरफ देखना, ढेर सारी शफकतें करनी है, रूह की गहराइयों से दुआएं देनी है। वापस बैठ के उन्होंने साइकिल पे ही जाना है, लेकिन चूंकि उनको एहतराम दिया गया है, उनका अदब किया गया है, अब वो जब दोबारा साइकिल पे बैठेंगे ना तो उन्हें यूं लगेगा जैसे मेरा साइकिल बाजारों से महंगा है। ये जो अदब है ना, अदब ये नूरानियत पैदा करता है, ये जो नूरानियत पैदा करता है, ये खूबसूरती लाता है। आप कि वाली साहब ने आपको आवाज दी, वालदा ने आवाज दी और कहा बेटा तुझे काम बताना था, तू पहले भी काफी परेशान है, मसरूफ है, मजबूर, लेकिन एक छोटा सा काम बताना था। तो आपने फौरन आगे बढ़ के कहा कि अब्बा जी आप ये क्या मतलब, क्यों आप इतनी तमीद बांध रहे हैं, आप हुक्म करें, मैं हर चीज पेश करने को तैयार हूं। तो आपने चूंकि अदब किया है, पता मिलेगा क्या, आप तो एक जुमला कह के चले जाएंगे और जाके लेट जाएंगे तो वालिदैन तकिए पे रो रो के आपके लिए दुआ करेंगे। अदब से खूबसूरती पैदा हो। लेकिन जब कोई बेअदबी करता है, मैंने कहा था मोबाइल बंद कर दें, करीब करीब वालों को तो बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। मैं तो अड़ना गल करनी, तुझे मेरे के मोबाइल कर देने के मोबाइल ना करो। तो ये कितने लोग सारे इतने कैमरे लगे हैं, ये दे देंगे सारे आपको, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। आप जो सामने बैठे हैं, आप तो चलो मच बाल इश्क दा सेकांगे ते झट को एक दूजे नू वेखांगे। तो आप थोड़ी मेहरबानी करें, आपने शरीका मोबाइल का सामने कर लिए तो मौका दें, आपसे बात हो। अब्बा जी ने या अम्मा जी ने आपसे कोई बात की, लेकिन आपने कह दिया आप मुझे काम ही बताते रहते हैं, मेरे और भी अब बड़े मसले हैं, बड़े खर्चे हैं। तो आपने कोई बेअदबी नहीं की, लेकिन अदब भी नहीं किया, तो बेचारे सारी रात परेशान रहेंगे मैंने बात क्यों की। दोस्तों अदब नेमत है, अदब दौलत है, अदब कमाल है। अदब करोगे तो संवर जाओगे, अदब करोगे तो नौरानियत पैदा होगी। ये मेरा जो दौर है ना, ये दौर है लोगों को बातें बड़ी आती हैं, लोग तेज बड़े इल्ला माशा। मैं दोस्तों से अक्सर कहा करता हूं कि पिछले जमाने में ना लोग लोगों को शीशे में उतारते थे, अब ज्यादा तेज हो गए, अब तो शीशियों में भी उतार लेते हैं, छोटी छोटी शीशियों में भी उतार, चापलूसियां, खुशामदीद, दावतें, आना जाना, किसी को समझाना। तो उससे नुकसान क्या होता है, जब बड़ी तेजी को दिखाता है तो अदब नहीं कायम रहता। आप बाज ऐसे लोगों के बारे में भी वो कुछ कर रहे होते हैं जहां आपको अदब करना चाहिए। देखिए ना, बुजुर्गों के बारे में तो ये है उनसे दुआ ली जाए, लेकिन हम फोटो ले रहे हैं। वो अदब कहां गया, वो एहतराम कहां गया? जिसको लोग नेक जानते थे उसके बारे में लोग बात समझना ज्यादा जरूरी जानते थे। ताज़ीम जिंदगी में करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान बुखारी में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं जिसने 3 लोगों की इज्जत की ना, वो समझे मैंने अपने रब का एहतराम किया। एक जिसने कुरान मजीद के आलिम की इज्जत की, एक जिसने अदल करने वाले बादशाह की इज्जत की,
اور تیسرا فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی. ادب کریں، احترام کریں، لہجہ بات کرنا، مخاطب کرنا، کسی شخص کے ساتھ کلام کرنا، کسی کو کوئی بات سنانا. میں اور آپ میں سے اگر کوئی آ کے کہے کہ فلانے کو آج میں نے پھر نہ جناب وہ ایسا باتوں میں الجھایا، چکر دیا، چلاکی دکھائی، مان گیا، میں نے منوا لیا اسے، تو یہ آپ کا کمال تھوڑی ہے، یہ تو اس کا کمال ہے، بیچارہ بھولا ہے، شریف آدمی ہے. آپ اس کو تیزی نہ سمجھیں. آپ ادب کے دائرے سے باہر ہوئے، آپ نے غلط کام کیا ہے. کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، تم نے اپنی آواز میرے نبی کریم کی آواز سے اونچی نہیں کرنی. ویسے آواز کا والیوم ہوتا ہے، موبائل پہ آپ آواز اونچی نیچی کریں تو والیوم ہے 1 2 3 ہوتا ہے نا. تو بندے کی آواز کا تو والیوم ہی نہیں، آپ کو کیسے پتا چلے گا کتنی رکھنی ہے. لیکن یہ دیکھیں اللہ نے کہا تم دیکھ لو محبوب کہاں تک بولتے ہیں، اس سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے. یعنی تم نے یہ رویہ رکھنا ہے. ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ. انہیں سکل سماعت کا عارضہ تھا، یعنی تھوڑا اونچا سنتے تھے. جو لوگ اونچا سنتے ہیں بولتے بھی اونچا، وہ سمجھتے ہیں سارے ہی بولے گے. تھوڑا اونچا جو سنتا ہے وہ بولتا بھی ذرا اونچا ہے. تو حضرت ثابت بن قیس تھوڑا نا حضور کوئی بات کرتے تو اونچا بولتے، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو گھر اپنے آپ کو بند کر لیا، رونے لگے، کہنے لگے یہ تو میرے بارے میں آ گئی. حضور علیہ السلام نے ان کے محلے کے صحابہ سے فرمایا ثابت نظر نہیں آتے. یا رسول اللہ بڑے پریشان ہیں. فرمایا بلا کے لاؤ نا. جب انہیں پیغام گیا نا کہ حضور نے بلایا ہے، یعنی حضور نے بلایا ہے، جے محبوب بلاوے ایک دم پھر سر نو پیر بنائیے، او سر منگے تے سر دے دئیے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دے ہی مر جائیے. سجنا یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں بھائیے. دوڑے آئے، قدمین میں حاضر ہوئے. محبوب نے فرمایا اتنا ادب کرتے ہو کہ 3 دن سے رو رہے ہو، کہ کہیں میری وجہ سے تو ایسا نہیں ہو گیا، اتنے مؤدب ہو. فرمایا سنو پھر اللہ تمہیں عزت والی زندگی دے گا، شہادت کی موت دے گا، اور بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا. یہ 3 ان کے لیے بشارتیں ہوئی ادب کی برکت سے. جب سے موبائل آیا نا، اختلاف کا ادب بھی ختم ہو گیا، رائے دینے کا ادب بھی ختم ہو گیا. ہر آدمی کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے. ہم نے وہ کام کرنا جو وائرل ہو، ہر وہ حرکت کرنی ہے جو جس طرح کی مرضی ہو. لیکن آپ یقین کریں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ اوپر جھوٹ لکھا ہوتا ہے تھم میل پہ، وہ ہوتی نہیں اندر بات. تو کیا اس قدر زیادہ ہم بے ادبی کریں گے کہ ہم سوچیں گے نہیں کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ایسے ایسے غلیظ جملے بول دیں گے صرف چند ویوز لینے کے لیے. تو ادب کے دائرے میں رہیں، مؤدب رہیں. آپ یقین کریں جتنا حسن ادب میں ہے نا، جتنا حسن احترام میں ہے، آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا. کیونکہ ظاہر ہے آپ پیار کرتے ہیں تو آج میرے سامنے بیٹھے ہیں نا. ہماری محفلوں میں نا، اہل سنت کی محفلوں میں لوگ ننگے سر نہیں آیا کرتے. صحیح کہہ، ہم لوگ باوضو ہوتے تھے. ہم حضور کی محفل میں جاتے تھے تو ہمارے لہجے ہی کچھ اور ہوتے تھے. ہم نا آہستہ آہستہ وہ سارا روایتی پن ہمارے اندر آ گیا ہے جو کبھی غیروں میں ہوا کرتا تھا. بہت زیادہ ادب سے. اور پھر آپ مسجد میں بیٹھے، دیکھیں میں ابھی آیا ہوں، آپ نے بہت زیادہ دوڑ دھوپ کی، نہیں مل سکتا میں سب سے کھڑا رہ کے. ظاہر ہے کہ میں ملنے لگوں گا تو محفل کا نظم خراب ہوگا، اور جاتی دفعہ بھی اگر میں سب سے ملنے لگوں تو محفل تو چلنی ہے آگے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ملاقات ہو؟ ظاہر ہے کسی نے آنا ہے کسی نے جانا ہے. اب پیر صاحب سے زیادہ، مولوی صاحب سے زیادہ مسجد کا ادب ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو آداب قائم رکھنا ضروری ہے. اور پھر
ادب یہ ہے کہ جو کہا جائے نا اس پر عمل کیا جائے، یہ خوبصورتی ہوتی ہے، اور باتوں کو اشارتاً بھی سمجھا جائے۔ صحابہ نے پتہ ہے حضور کا ادب کیسے کیا ہے؟ انہوں نے کنایتاً بھی سمجھا ہے، اشارتاً بھی سمجھا ہے، رضا کو بھی، محبوب کیا چاہتے ہیں۔ بڑے واضح حکم بھی ہمیں ملتے ہیں تو ہم اس میں بھی گنجائشیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے نا نماز فرض ہے، جلدی جلدی بتاؤ، تو بہانہ کس بات کا ہے؟ کہانی کیوں سناتے ہیں؟ مینوں ٹائم نہیں ملتا تو دعا کرو تو بس میں شروع کرنی ہے تو بابا کیا بات، اس کا کیا مطلب؟ واضح حکم ہے کہ فرض ہے، گنجائش کا کیا مطلب؟ داستان بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہیل و حجت کا کیا معنی؟ لیت اللہ کا کیا؟ پڑھنی ہے تو بہرحال ہر حال میں پڑھنی ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ تو ادب یہ ہے کہ جو حکم ملا ہو اس پر عمل ہو۔ ایک دفعہ نا ایک موٹا سا ہیرا آ گیا تھا مال خزانہ میں، تو بہت سارے لوگ محمود غزنوی سے کہا کرتے تھے کہ تو ایاز سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اس نے کہا کچھ وجہ ہے؟ موٹا سا ہیرا آ گیا تو محمود غزنوی نے ہتھوڑی منگوائی، کہا ایک بندے کو بلا، سارے بیٹھے تھے، وہ کہتے تھے ایاز سے اتنا پیار کیوں؟ ایک کو بلایا، بلا کے کہا یہ ہیرا توڑ دو، تو کہنے لگا بادشاہ اتنا قیمتی ہیرا ہے توڑوا کے کیا ملے گا، رہنے دے خزانے میں فائدہ ہوگا۔ تو محمود کہنے لگے اوہو سیانا تو زیادہ، پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک ہے تو جا۔ دوسرے کو بلایا، توڑ دے، کہنے لگا توڑ تو میں دوں گا پر اس کی چمک دمک روشنی قیمت مجبور کر رہی ہے، توڑا نہ جائے، آپ کہتے ہیں تو توڑ دیتا ہوں۔ کہا اچھا پہلے بھی تو میں نے کہا ہی تھا لیکن تو چمک دمک روشنی دیکھتا رہ گیا۔ کہا چلو ٹھیک ہے رہنے دو۔ تیسرا بلایا، اس نے بھی بات سنائی، کئی لوگوں کو کہا پر ہیرا کسی نے توڑا۔ ایاز کو بلایا، کہا توڑ دے، اس نے منٹ نہیں لگایا، مارا تھوڑا، کئی ٹکڑے کر دیے۔ ایاز کہنے لگے یہ تو نے کیا بیوقوفی کی، اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ اچھا اس نے یہ نہیں کہا کہ تو آپ ہی تے آکھے ایسے، یہ نہیں کہا یہ تو نے کیا بیوقوفی، کہنے لگا غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا، معاف کر دے، ناراض نہ ہونا۔ کہا یار تو عجیب انسان ہے، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ آپ نے تو کہا تھا؟ کہا جناب جہاں ادب کرنا ہو وہاں باتیں نہیں کی جاتی، جہاں احترام کرنا ہو وہاں اس طرح کی داستانیں نہیں سنائی جاتی۔ تو کہا چاچا جی بتا توڑا کیوں بھائی، کیوں توڑا تو نے اتنا قیمتی ہیرا؟ تو نے سوچا نہیں ایک منٹ کے لیے بھی کہ کروڑوں کا ہے، اربوں کا ہے، توڑ دیا؟ تو ایاز کہنے لگا میں نے زندگی میں طے کیا ہے جو چیز ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ میرے ادب کا تقاضا ہے، جو ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے پر تیرا حکم، میں نے تیرا حکم نہیں توڑنا، جو ہوتا ہے سو ہو جائے۔ سنو نا یار بات، یہ ابھی میں نے آپ سے کہا نا موبائل رکھ دیں، کسی سے کہا بیٹھ جائیں، کسی سے کہا خاموش ہو جائیں، ہمارے نقیب محفل بھائی نے بھی کہا، یہ کبھی کبھی محفل کی ترتیب لگانے کے لیے، دوستوں کو منظم کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنی پڑ جاتی۔ مولانا تشریف لائے، انہوں نے بھی کچھ کہا ہوگا، سمجھایا ہوگا، یہ باتوں کا تھوڑا بہت کہنا پڑتا ہے۔ حضور خطبہ جمعہ دے رہے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ، نام نہیں لیا، بس بیٹھ جاؤ۔ ایک ابھی مسجد نبوی کے دروازے میں تھے، ان کے کانوں میں آواز آئی، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک بنو غنم قبیلے میں ابھی اس وہاں تھے، وہاں کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، تو وہ وہیں زبانی حال سے پوچھا جا رہا ہے کہ نہ تمہیں کہا، نہ تمہیں کہا، نہ تمہیں کہا، کہا تو فلاں کو تھا، تم بیٹھ گئے، کہا آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، تے سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جیج رکھے سانج رہنا ہے، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ ہمارے ادب کا تقاضا ہے، ادب کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو ادب ہی کراتے رہتے ہو، ہم تعلیمات پہ عمل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم بھی تعلیمات، ہم سے زیادہ نہیں آپ تعلیمات بیان کر سکتے،
لیکن جو ادب نہیں کرے گا وہ تعلیم پہ عمل کیسے کرے گا؟ ادب کرے گا تو تعلیم پہ عمل ہوگا نا۔ میں بس بات کو تھوڑی دیر میں ختم کرنے لگا ہوں۔ اب میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ خاموش نہیں ہو رہے، میں نے بارہا عرض کیا ہے۔ تو اصل میں کچھ سارے لائیو ہوتے ہیں، ڈھیر سارے بندے تو لائیو ہوتے ہیں، تو جو لائیو ہوتے ہیں انہوں نے پھر ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ بیان بھی کرنا ہوتا ہے، تو تقریر میں ایک نئی تقریر شروع ہو جاتی۔ تو اس لیے میں بس بات سمیٹ دوں گا۔ میں ویسے بھی اسی وعدے سے آیا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر رہوں گا آپ کے سامنے، تھوڑا مجھے موقع دیں ایک دو بات عرض کر سکوں۔ میرے عزیز، ادب جو ہوتا ہے نا، ادب، اس میں طاقت بڑی ہے، اس میں قوت ہے۔ ادب سے وابستگی کا پتہ چلتا ہے، اس سے وابستگی کا، اس سے نظم و ضبط کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی فلاں نے کہا یہ کر دو، یار کتنا ادب ہے، پھر کسی نے سانس بھی اونچا نہیں۔ یہ ادب سے نظم و ضبط کا، وابستگی کا، ماحول کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کے سفیر بن کے مسلمانوں کے پاس آئے تھے۔ واپس جا کے انہوں نے کہا قریش مکہ سے، یہاں نہیں کو تعریف کر کے گئے، وہاں جا کے کہا کہ مسلمانوں سے تم کبھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ ادھر دیکھو نوجوانوں میری طرف، تم کبھی مسلمانوں سے جیت سکتے؟ کیوں؟ تلواریں زیادہ ہیں، نیزے زیادہ ہیں، فن حرب و ضرب سے زیادہ آگاہ ہیں، فوج بہت بڑی ہے، کیوں نہیں جیت سکتے؟ تو عروہ کہنے لگے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں۔ اس زمانے وہ بھی بادشاہ تھے جو سجدے کراتے تھے، بڑے بڑے کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن میں نے ایسی تعظیم کرتے کسی کو نہیں دیکھا جیسی رسول رحمت کے غلام حضور کی تعظیم کرتے۔ اس نے کہا یار حد ہو گئی، وہ حکم دیتے ہیں تو وہ دوڑ پڑتے ہیں عمل کرنے کے، وہ یوں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے، ذرا حرکت کی تو پرندہ اڑ جائے۔ عجیب ان کا ماحول ہے کہ حضور وضو کرتے ہیں تو وجود سے لگا ہوا پانی لینے کے لیے دوڑتے ہیں، اور جس کو پانی نہیں نہ ملتا، اور جس کو ملا ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کر لیتا ہے۔ چلو جنہاں نے دل پر جاندی ڈٹھاؤ اکھیاں ہی تک لیاں، وہ پانی لے لیتا ہے۔ تو کہا جو قوم اپنے نبی سے اتنی وابستہ ہو وہ کبھی محبوب کے دین کا جھنڈا گرنے نہیں دے گی۔ میرے دوست، تعظیم کا مزاج پیدا کریں، ادب کرتا ہوں۔ یہ ہمارے ہاں محافل میں جو کچھ ہوتا ہے نا، بعض اوقات وہ کوئی دوڑ کے ادھر جا رہا ہے، دوڑ کے ادھر آ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نقابت ہو رہی ہے۔ پھر نعت خان صاحب آ رہے ہیں، کہتے ہیں میں جھوم رہا ہوں۔ بھئی آپ نہ جھومیں، آپ معنی خیز شعر پڑھیں، سننے والے انشاءاللہ جھوم جائیں گے۔ آپ کو ایسا غیر شرعی کام نہ کریں جس سے اندازہ ہو کہ آپ شریعت کے دائرے سے ہی معاذ اللہ نکل رہے ہیں، اللہ ماشاء۔ تو حضور کا ذکر پاک جو ہے یہ زیادہ ادب مانگتا ہے، ادب، تعظیم۔ ایسے بھی بعض لوگ کہتے ہیں جو کتاب میں لکھا تھا میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ آپ ہر موقع پہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن جب بات حضور کی ہو نا، پھر لفظوں کو غسل دینا پڑتا ہے، پھر جملوں کو وضو کرانا پڑتا ہے۔ کس حدیث میں لکھا ہے کہ حدیث لکھنے سے پہلے، کہاں حضور نے فرمایا کہ حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، خوشبو لگاؤ، لباس پہنو؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں حکم دیا ہے؟ لیکن امام بخاری نے جب بھی کوئی حدیث لکھی ہے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، خوشبو لگائی، لباس دھلا ہوا پہنا۔ بھائی جب تک آپ تعظیم نہیں کرتے، تعظیم وہ حضور کے ذکر پاک کے لیے جو آداب چاہیے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے سامنے نا ایک صاحب شعر لکھ کے لے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی یاد میں بہت روتا ہوں، تڑپتا ہوں، ساری رات نیند نہیں آتی، اس طرح کے شعر تھے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے باقی ساری رات نہیں سوتے آپ؟ کہنے لگے نہیں جی یہ تو شعر ہے۔ تو فرمایا حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ۔ تو تعلیم بتانی ہے کہ عمر؟ جلدی بتاؤ یار۔ پیسے بتانے ہیں کہ عمر؟ شہرت بتانی ہے کہ عمر؟ یہی ہوتا ہے۔ بھی بڑا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ میرے بھائی جان بڑے ہیں۔ بڑا خود بھی کہتا ہے جی میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، چاہے جتنا مرضی آگے نکل جائے۔ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں جناب عباس۔ کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو
तो जो पूछ रहा है पता उसे भी है कि नबी पाक इमामुल अंबिया सैयदुर रुसुल है, उसे पता है कि सरकार का दर्जा और मकाम क्या है। उसने कहा आप बड़े हैं कि हुजूर, तो ये है हुजूर की बारगाह का अदब। हजरत अब्बास चचा हैं पर फिर भी उस शख्स से फरमाने लगे क्या पूछा, मैं बड़ा हूं कि हुजूर? पता था उमर पूछ रहे। कहने लगे ये जरा जवाब देखना। कहने लगे बड़े तो हुजूर ही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था। बड़े हुजूर ही हैं, पैदा पहले। तो भाई आदाब का मैं बात समेटने लगा हूं। अपने वालिदैन का अदब कभी ना छोड़ना। यारों को फोन करते हो ना, आज रोटी बाहर खानी है, कभी कभी अब्बा जी को भी करो, अब्बा जी आज आपने मेरे बगैर खाना नहीं खाना। एक दिन फोन करो तो सही, उस दिन उन्हें दवाई नहीं खानी पड़े। एक दिन फोन करो, एक दिन अम्मा का अदब करो, अम्मा जी आज मेरे बगैर खाना ना खाना, करो तो सही यार। अपने उस्ताद साहब के पास लेके जाओ ना तोहफा, अपने शेख का अदब करो, अपने बड़े भाई का एहतराम करो। आप इकराम करना शुरू कर दें, सोसाइटी में खूबसूरती पैदा होने लगेगी, माहौल में हुस्न आने लगेगा। अल्लामा इस्माइल हक की रवायत लाए हैं। एक शख्स ने अर्ज किया था वो काम भी करता हूं, मेरे काम में बरकत नहीं होती, शख्सियात के कायल नहीं हम।